My dear respected professors, ulamas, Aimma, Hufaz, Qurra, Muntazimin, Masjid Haza. Once more, Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, gave us an opportunity to be present here in order to listen the life of Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wasallam, for whom this kainat, this world, this earth was created, and for his sake we live and die. So therefore, we have to know and understand that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who is he to us? So Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have mentioned in the Quran that وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And in another verse which I quoted, he furthermore says that قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. So my dear respected elder brothers, younger brothers and sisters in Islam, let's vow to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, that whatever we may listen in today's gathering, first of all we put that into our practical life. And not only that, but pass this message of Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam to those brothers whom are not present here today. So Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have also mentioned in the Holy Quran that وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. It is mine and your belief that the life of Sayyidina Rasul sallallahu alayhi wa sallam, it is the whole of Islam. Yeah. So therefore, in this religion of Islam, in order to qualify for better future for both of the worlds, what we need to do is follow the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have mentioned in this verse that وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. If you will remain as believers, you will be governing the world and not be governed. So the question rises that why is it happening the opposite today? We have seen that the scientists have worked upon waters and they have innovated and created electrical and electronic lines from which we benefit. They have innovated many gadgets which are useful for the human race and is beneficial, like the mobile phones, the fax machines, so and so. And from the ground they have produced the planes, the tanks, and also weapons of mass destruction, and also the planes and the cars by which we travel. So these are all beneficial. Electrical lines. So by working upon them, they have forgotten who their creator is. This is why Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu have mentioned that man arafa nafsahu arafa rabbah. Whomsoever will look at himself and understand his own self, then he will recognize who is his Lord. So we should ask for basira from Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, and not to fall for a short success of this world. This is a glittering world. It glitters for a short period. After that, we have to depart from this world. So by the scientists working upon the matters which come from the ground, they have spent their entire whole of their life not realizing that they were created for a purpose, to worship Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, and to understand who their creator is. They became atheists. Yeah? And they have committed shirk and kufr with Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. They have created weapons of mass destruction which have made this world for the human a hell. The past of the Muslim was bright, but the future looks dim. Yeah. So the innovation of the scientists of the world, whom do not have a base which is known as the Quran, who do not have the Sunnah of the Prophet ﷺ to refer to, this is why the science is also Islam, science is also the Quran. But when the science is without Islam, when the science is without the teaching of the Prophet ﷺ, it is not beneficial, but it is cursed. This is why to arm a thief with a knife and with a weapon and a pistol, it is an operation. So it is a great operation to have these people controllers about the buttons of the weapons of mass destruction. Because today, in this present time and tense era, people need the peace, and these are the ones who have derived the peace from you.
Without the peace, no matter if you have become a doctor, if you are a scholar, if you are a hafiz, if you are an accountant, if you are a business, it's no use to you. It's lazim malzul of your life. Yeah. So the Quran is the only solution, and Sunnah is the only solution for the question which rises in our mind today, and we are confused. We can only listen to the Quran and the Sunnah, which is the base. That is where you will find the solution for peace. This is why we hear that the media and inside it which the lobbies are discussing to have peace, and peace is all talk and talk. But in practical, there is no peace throughout the world, because they are the ones who don't have the Quran and the Sunnah as a base to return to. They are atheists. You are asking the questions from them, taking aid and help from them. How to go about it? How can that be possible? So we'll have to look at the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have mentioned, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have mentioned in the Holy Quran, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. So those who are believers, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, who do not create any polytheism, any shirk, any partners with Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, to them the peace is within their heart and the mind. أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. And these are the ones who are on the right path, on the right guidance. So Allah is saying into the Holy Quran that kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. This verse has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, in order to raise you to superiority complex, so that you don't suffer from inferiority complex. You have to be self-sufficient. This is the message of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. Don't rely on the knowledge of the kuffar. Don't rely on the help of the kuffar, of the ghairs. This is why throughout the world the Muslims are like a luqma, you've been eaten just like that. You are simpletons. And the best way to unite is the Holy Quran. That is the source in which Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have mentioned that وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. So what I am trying to pinpoint to you today, my dear respected younger brothers, elder brothers in Islam, is that we have to uphold the teaching of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When you will that, then the success and the victory will come and kiss your toes. Yeah. So therefore science has advanced up to a certain level that they innovated a project on the rockets, and they know that a great team of scientists are making this project, and on top of them are supervisors whom are the greatest scientists. So they have to make sure that there is no technical fault in this project. Otherwise it will not depart from the ground. If it does, it will blast in the space. Yeah, it could be fatal for the human race. By the touch of a button, we can listen to the world news from radios, yeah, from mobile phones, things like that. But when there is a technical fault, you cannot hear anything. So you have to know and understand that these people have worked upon the worldly matters, which comes from the ground, and you are a combination of those things. In within your body, the water is present. In within your body, poison is present. Aluminium, steel, you name it, fire is present. Yeah. So therefore you are more dangerous. This is why a great team of supervisors, of great scientists are supervising the other scientists who are under them, so that their innovation becomes successful. And they are using the same methods which come from the ground, and your body is a combination of those things. So if the great care is not being taken, and if you don't use the life of Sayyidina Rasulullah, if you don't use the teaching of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, if you don't use him as your guide, if you don't use him as a supervisor, then this is it. The heart is a great engine. You don't know where to go about it and how to go about it, and you will be in hell. And not only that, you will suffer in this present world as well, and you will not be victorious and not successful. So this is why the fire is present within the body of the human, and the quality and the reality of the fire is sifat istila, which means bulandi. This is why when you will lit a match, the flame always goes up, doesn't go down. And because the fire is existing within the body of the human, this is why we have arguments, and we don't want our mustache or nose to go down. So it requires stabilization. It is fire. This is why we have fire alarm. Fire exists. Yeah? Because it's number one, you have to look after. We are a combination of all these things, so it is dangerous.
The outcome of the mold of our body requires stabilization, requires supervision. So what is our supervision? Who is our supervisor? The teaching of Sayyidina Rasulullah. If not, then what will happen? It will turn into fakhar, into kibr, into pride. Then Allah is saying, Al-azmatu wal-kibriya ridai faman naza'anni ridai kabbabtuhu finnar. So this is the solution. The solution is that man tawada lillahi rafa'ullah. Because of these things which are present within your body, it requires stabilization. So that you don't get killed by someone, and you don't have an argument of no use, and things like that. So if you will lower yourself for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty, let Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty uplift you or raise you, then it will be beneficial. So in the same manner, the water is present, and the quality and the reality of the water will stem that to flow. If you will get a glass of water and throw it here, it will flow as far as it could. This is why it's present within the body of the human, the creation, the Adam. And this is why we have traveled from Pakistan, from India to, from Middle East to many parts of the world, to different parts of the countries. What made us do that? Because of the water. Now, not only that, the scientists have gone to the moon, and now they're trying to go to the Mars as well. So they cannot sit in one place because the flow, the water is present within the body of the human. This is why we have to look into the teaching of the Sayyidina Rasulullah. Use the life of Sayyidina Rasulullah as a mirror, and reflect yourself, and also correct yourself and your family and your children. Use him as your model, use him as your guide. And Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty have mentioned in the Holy Quran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. If you are thinking that you are father of your children, then you want to see the example of you being a father, then why don't you follow the life of Sayyidina Rasulullah, who was the father of Ibrahim and Qasim and Hazrat Fatima Zahra radiallahu ta'ala anha. You will find a great example in that. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. If you think that you are a father of wife, then why don't you have to look for someone else of you being a husband? You can find that role, you can find that model, and within the life of Sayyidina Rasulullah, him being as the husband of the wives of Sayyidina Aisha Siddiqa and Hazrat Khadija al-Kubra radiallahu ta'ala anhuma. So therefore you will have an example in that particular life. And if you're thinking that you are a great da'i Allah, you want to look for and seek for that example and that guide, Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty have made an arrangement for you as well. Why don't you look at the da'i who used to preach the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty in the mountains of Makkah, in the greatest heat of the sun, and is to give them the message that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Qulu La ilaha illallah tuflihu, and copy that example of him being the greatest da'i as well. There's a great example in that. If you think that you are a great reciter of the Holy Quran, then why don't you follow and do the naqal of the recitation of Sayyidina Rasulullah? If you are an imam, then why don't you follow the example of the Imam of Masjid al-Nabawi, who used to give the dars to his companions, to his students, how to become the leaders of the world and to become the future leaders of the world. You will find a greatest benefit within his life, in all particular aspects of your life, all walks of your life. Allah is saying in the Holy Quran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. If you are thinking you are a businessman, you want to know and find out that model as well, and that guide you are seeking as well, then why don't you follow the life of Sayyidina Rasulullah, who used to be also a businessman. He used to travel to Syria in order to buy products and to sell them. So you will find a great life in him being as a tajir as well. So it's not forbidden in the religion of Islam to become a businessman. There are kitabul wuyu mentioned in the book of Freq, and if you will do it according to that, then fine, you will gain what it is charity for you as well. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. From the time you are born till your death, from Musalla al-Imamat till your qabr, if you want to look and know how to go about your life, because the seerah of the Prophet ﷺ means division of your life. Division of your life. You have to divide your life. Not stick to just one thing by reading kalma. No, the whole life, from the time you are born till the death, Sayyidina Rasulullah have shown everything. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty gave him the title of him being the merciful prophet of all the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty have mentioned in the Holy Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have sent you a merciful prophet for all of the entire mankind. And in what manner, in what way? When Sayyidina Rasulullah alayhi wasallam, before his arrival, about 2,000 years passed from the time of Ibrahim Khalilullah ala Nabina alayhi salatu wassalam, and the world went back to his own old routine, worshipping idols, killing children, burying them alive, killing them and things like that, worshipping shaitan, sacrificing animal on the name of devils. So Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty decided to send a prophet who would teach them and get them corrected, put them back onto the right guidance and the line.
So Prophet ﷺ is a sparkling dynamo who glittered and sparkled from the mountains. Yeah? When he gave them the message of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, of Allah being one, the enemies, even his own family became his enemies. And they used to put tongs in his waist. Yeah? When the companions used to be in sajda, they used to put heavy weight and the stomachs of the camels and so and so. Why? Because they said, Qul huwa Allahu ahad, Allah is one. For the tawheed, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. When the oppression went up to certain level, then the angels of the mountain came to him that why don't you make but dua, curse these people. If you want, we can get this mountain together and crush these people. He was not an enemy of anyone. He did not oppress anyone. He did not kill anyone. He did not rape anyone. He did not take anybody's wealth or goods by force. All he explained and put to the minds of the people that Allah is one. And just because of that, he was betrayed. Just because of that, he was punished for no reason. But straight away he answered on his tongue that Allahumma di qawmi fa innahum la ya'lamun. He told the angels that no, I have not been sent as a prophet who curses people. He furthermore said that inni la mubaslanan walakin bu'istu mu'alliman wa rahma. I have not been sent to the mankind in order to curse them, in order to give them the badduas. He only gave the baddua and curse people, those who are bidatis, those who creates those things which he did not narrate to us, those which are not mentioned in the sunnah, those which are not mentioned in the hadith, those which are not mentioned in the Quran. He has cursed them for that. Yeah. But on the contrary, no. So this is why in the time of Uhud, the battle of Uhud, he lost his 2 teeth. And the companions of the Prophet ﷺ have said that why don't you curse these people? If you curse them, they'll finish. Simple as that. End of the story. But he said straight away that inni lam ubas la'anan walakin bu'istu mu'alliman wa rahma. I have not been sent for the mankind as a one who curses people, but I have been sent for all of the entire mankind as the one who is a mercy to all of the worlds. Not only that, but as a teacher and as a guide for all of the entire mankind. This is why Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, gave him the title of Rahmatullil Aalameen. He says in the Holy Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. So the title was given to him of Rahmatullil Aalameen by the one who is Lord of the universe and who is Rabbul Lil Aalameen. Yeah. So this is why he said, Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. He never took any revenge on those who actually betrayed him and troubled him and punished him. But he said what straight away? That guide these people because they do not know who I am. If it was I and you, we would take revenge and go and fight with them. But no, that is not the teaching of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He even was lenient to those who were his enemy. This is why when the Makkah was conquered, all those who were troubling him and his followers, the Ashab, they were all present. Hinda was present as well. Sufyan was present as well. Everyone was present. If he would have wished, he could have taken into account and punished everyone one by one. But he did not do that. What he said on his tongue, what came was, La tasriba alaykumul yawma antumut tulaqa. Everybody is free. You can go and live wherever you want. There is no catch upon you. Tumhare upar koi sarzanish nahi. Tum sab ke sab azad ho. So Quran is saying that innal muluka idha qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata 'aliya dhilla wa kadhalika yaf'alun. That when the rulers of the world, when they enter a particular country as a conquerors, as a victorious person, what they do? They actually make those who are respected, they give them disrespect, they make them zalil, yeah, and also the women they make them orphans. Children, they make them widow, and also the children orphans. Yeah, this is the world and the works of those rulers of the world, which we have seen with our own eyes. It is a reality. But this is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty. His words, he's saying, even the non-Muslim writers have written in the book that there is no being in the whole world like Sayyidina Rasulullah. His words, his life, and his works can be written with golden pen and golden ink. It will never finish. Because Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty,
gave him the title of him being the merciful prophet of whole of the entire world. And this is the reason I'm trying to pinpoint to you, is because we have the water present within our life. We have to use him as our mirror and reflect ourselves and educate our children, bring them according to his teachings. This is very essential. This is stabilization. Because of the water being present within the body of your children as well, they will not wait for you to marry them. They will find their own partners, whether Muslim or non-Muslim, and they will go and fly away from your hands, and then you will cry the tears of blood, but you will have no answer. So therefore, before that, make arrangements that they don't commit any adultery because of this siphon within the body of themselves. The other one is the air which is present in the body of the human as well. This is why we intervene in other people's problems and businesses, even though it is not right for us to do so. So therefore we require stabilization. And the earth and clay al-imsak is present. This is why we are mazar. We have to stabilize ourselves. Use him as our guide, as our model, and use him as our supervisor, like the scientists use as the greatest supervising scientists of their own, in order that their projects become successful. If we will use the Prophet ﷺ as our rahbar, as our guide, as our merciful prophet for all the entire mankind, use his history, use his life in the house, give 10 minutes of your time to your children, read his life, read the Kharnames of the Sahabiyat and the Ashab Ridwanullah alayhim ajma'in, then the success will come and kiss your toes, and the world will be dim. The innovation of the scientists will be completely dim. As Allah has mentioned in the Holy Quran, that وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. When you will remain as believers, you will not become the governed, but you will become the governors of the world and the leaders of tomorrow. It's happening the opposite today, because we have left the golden teaching of Sayyidina Rasulullah and the Quran behind. What he gave us before he departed was the Quran. What he gave us was the Sunnah. What he gave us the Ummah. Taraktu fikum amrayn. Taraktu fikum amrayn. Three things. When you will stick to three things, this is the Sharia, this is the Orthodox Islam, and this is the right way, the way of guidance. If you will remove yourself from this line, which Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, have created, then of course you will not be successful, but you will be in problem and trouble throughout the day. So Allah is saying, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Those companions who took the teaching of Sayyidina Rasulullah, put it into their practical life, understood what his message was, and then the imani power was so powerful and so severe that the earthquake comes, and Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu tells the earth, strike it with a stick, and says that why you are shaking. Has Umar not made any justification while sitting upon you? And the earth actually stops. This is the power of the iman. Today the scientists can only measure the ratio of the earthquake. They cannot stop it. They cannot stop it. So remember the power of iman. Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, can only fit in the heart of a believer. When Allah makes an entry into the heart of a believer, one cannot imagine how powerful that being is. More powerful than the atom bombs. More powerful than all these hydrogen bombs. More powerful than all the beings in the whole world. But you got to understand and know who the Prophet ﷺ to you as he is. If you are being asked what is your name, you don't have to tell him, but it's for us to understand and know who Sayyidina Rasulullah is. This is why one time I was asked the question that why is it you kill yourself for the Sayyidina Rasulullah? I said because it's not easy to follow someone. It's not easy to regard a leader and follow him in his footsteps. The only time you can follow him is when you will give your life and your children's life for his sake. Then you are true to him. Then you are most obedient to him in the whole world. This is why the Quran is saying, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. So my dear respected elder brothers in Islam, that Allah is saying that if you are calling and telling people that you are loving Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, how can you be truthful in your love of being calling to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, that I love you? Allah is saying that is not sufficient. فَاتَّبِعُونِي. Start following the footsteps of Sayyidina Rasulullah. What will happen then? يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. He will start loving you, and then وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. He will then forgive your sins for you, and He is the most merciful of all. And the Prophet ﷺ mentioned that لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. One cannot be a complete believer until you yourself, your children, your mother and father, your wives, and everything, your wealth,
is sacrificed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bi. And not only that, you cannot be a complete believer until all your thoughts, all your desires, you submit that to the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then you will be a true follower of Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, and you will fall in the category of being a proper Sunni, and the one whom you will call a proper mu'min and a believer of Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty. This is why when Allah makes an entry into the heart of a believer, then what will happen? The sun's rays can be dimmed but just by looking at it. Hazrat Umar radiallahu ta'ala was sitting on his musalla, and the rays of the sun was so severe and hot. He told the sun that, why is you are so hot today? Yeah, he just had to look at it. And the sun goes dim, goes colder. This is the power of the Iman. The science cannot do that. So think to yourself, my dear respected brother and elders in Islam, we have the Quran as our base. Islam is from the root word salam, peace. Iman is from also aman as well. This is a religion which is not does not incite terrorism for anyone. It is a religion which does not kill people for the sake of the wealth or goods or power or money. This is the religion in which the answers of today's solution lies, because there is no solution to the other people and to the other religion, because they are atheists. They regard the hypocrisy as the word of high status of Kamal. Until this will continue, there will be no solution for peace throughout the world. So where is the solution? In the Quran. Where is the solution? In the Sunnah of the Prophet ﷺ. Where is the Sunnah? In you being the Ummah of the Prophet ﷺ. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں،
جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. کہو بے شک، سارے کہو. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. کہو بے شک، کوئی زبان خاموش نہ رہے. تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن، تیرے مہر کرم نے بخشی ہر ذرے کو تابانی. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے، پس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے جس کے ملنے سے خدا ملے. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. بلند آواز سے ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف ذرا پڑھیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، علاقے کی مشہور و معروف یہ جامعۃ السلام مسجد، اس کے اندر آج دعوت و تبلیغ کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے. برادر مکرم، عاشق رسول، اس مسجد کے خطیب اور اس ادارے کے مدیر، سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ حضرات کی حاضری خدا اس طرح قبول کرے کہ ماضی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ العزیز دو چیزوں کا ذکر خیر کروں گا. میرے اور آپ کے پیمبر کی صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے. کائنات کے اندر نہ کوئی آپ کی صورت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سیرت کا مقابلہ کر سکتا ہے. صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے. صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے. دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے. یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. تھوڑا سا نظروں پہ پابندی لگانی ہوگی. کوئی آئے کوئی جائے، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. میری تار ٹوٹ جائے گی، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک لسان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لسان اللہ، حکم امر اللہ، شفقت رحمت اللہ،
آپ کا سبق لا الہ الا اللہ اور وجود محمد الرسول اللہ۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس پیغمبر کا میں ذکر کرنے کے لیے آیا اور آپ سننے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے بھائی مولانا خالد صاحب نے آپ کو دعوت دی، علماء آئے ہیں، قراء آئے ہیں، اس پیغمبر کا ذکر جس زمین پر کیا جائے، جس ملک میں کیا جائے، اللہ وہاں سے آفتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور رحمتوں کے بند دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورت ہے یا سیرت ہے، یہ ایسا سمندر ہے کہ اس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں۔ میں اس پیغمبر کی سورت اور سیرت کیا ذکر کروں آدھے پونے گھنٹے میں، جس کی عظمت 23 سال خود عرش والا مزے لے لے کر بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی لیڈر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفکر آمنہ کے لال کی صورت اور سیرت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے، اللہ جب ہم سب کو جنت میں لے جائیں گے، اللہ کی قسم جنت کے پھلوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے جو اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، اور ایمان بچانے کے لیے آمنہ کے لال کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سورت کا ذکر یا سیرت کا ذکر، یہ تو اپنے لیے ہم خزانہ جمع کر رہے ہیں، اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں، اپنے لیے خدا کو راضی کر رہے ہیں، ورنہ جس کی صورت اور سیرت کو 1,24,000 پیغمبر بیان کریں، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسان بیان کرے، جبریل بیان کرے، ہم جیسے فقیر کیا بیان کر سکتے ہیں؟ مزہ نہیں آیا؟ ذرا پھر ایک دفعہ سناؤ ذرا، جزاک اللہ۔ اب صورت اور سیرت، ایک تو ٹی وی والوں نے رخ بھی اس کا ادھر کر دیا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے کام۔ توجہ میری طرف کریں، میری طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، اتنی روشنی ہو گئی، سارا مکہ روشن ہو گیا، سرکار کی آمد پر قحط دور ہو گیا، آسمانوں کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر حضرت آمنہ کو سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا، ولادت کے وقت اتنی روشنی ہوئی کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اور گھر کی حالت یہ ہے کہ اتنا تیل نہیں کہ جلا کر روشنی کر لیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ انتظامی کام کریں، انشاءاللہ صدارت بھی کریں گے، خطابت بھی کریں گے، آپ اپنا کام سنبھالیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
ہیں بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب کیا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے لال کی طرف دیکھا نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت۔ آمنہ تو کیا کہتی ہے؟ جامعۃ السلام میں آنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت۔ آمنہ کہتی ہے لوگوں جب میں نے اپنے لال کی آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا، میں نے زلفوں کی طرف دیکھا ہاں اس کے اندر کنگھی لگی ہوئی ہے، میں نے وجود کی طرف دیکھا تو خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے۔ روشنیوں والا پیغمبر آگے۔ اب ذرا 4 شعر سنو۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے پہلے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر، پڑھے لکھے حضرات توجہ کرو، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ مولانا خالد صاحب آپ پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت مولانا سید عبد القادر آزاد کہو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کو ان سے اجازت بھی ہے بیعت کرنے کی، تو نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہی بیعت کروں گا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ابھی میں لگا ہوں ایک شعر پڑھنے، حقیقت کی خبر دینے، کیا کہا میں نے؟ بولو بولو، میں خود بھی بولوں گا آپ کو بھی بلاؤں گا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ آواز نہیں آئی؟ مبارک ہو زمانے کو، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمتللعالمین آیا۔ جلسے کا عنوان بھی ہے جلسہ رحمتللعالمین۔ صورت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ، صورت اللہ نے ایسی بنائی، صحابہ فرماتے ہیں لوگوں سارا دن زمیندارا، سارا دن محنت مزدوری، تھک جاتے، بدن چور چور ہو جاتا، شام کے وقت جب آمنہ کے لال کا چہرہ انور جا کر ہم دیکھتے سارا دن کی تھکاوٹیں اتر جاتی تھیں۔ اللہ آپ کو خواب میں زیارت عطا فرمائے، اور یہ یاد رکھو جس کو خواب میں حضور کی زیارت ہوگی اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ٹائم ختم ہو گیا؟ میرے آنا مطلب کیونکہ کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھ جائیں نا، اتارنا مشکل نہیں 8 سال تھے وہ نہیں اٹھتے، تو میں انشاءاللہ جب آپ کا اشارہ ہوگا نا ختم کر دوں گا۔
مجھے مہمانوں کا احساس ہے چونکہ جمہوری دور ہے اور ڈرتا بھی ہوں کہیں احتجاج نہ شروع ہو جائے. آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, بندے آتے رہیں گے, یہ مہربانی کریں. جب آپ ادھر دیکھتے ہیں تو کام کرا دیں. دعا کرو جلدی جلدی اللہ مولانا خالد صاحب کی مسجد تعمیر کرا دے تو یہ دروازہ بند ہو جائے. سبحان اللہ کا حوصلہ. 313 ہی نہیں پورے ہوئے ابھی تک. میرے آقا نے تو ایک دن میں 313 پورے کر دیے تھے. مولانا خالد صاحب کتنے باقی ہیں؟ باقی کتنے ہیں؟ 100 باقی ہے, 200 باقی ہے, چند ہی باقی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ جب 313 پورے ہو جائیں گے تو مسجد انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی. کہو انشاءاللہ. 25 باقی ہیں, آج انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. توجہ میری طرف. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مظفر گڑھ ایک علاقہ ہے, وہاں ایک آدمی نے مسجد بنائی ہے. اس نے اکیلے نے مسجد پر 70 کروڑ روپیہ لگا دیا ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا پچھلے 1 ماہ پہلے. وہاں ایک ڈاکٹر ہے, 70 کروڑ روپے اس اکیلے نے مسجد پہ لگا دی. تو یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ 25 بھی پورے ہو جائیں تاکہ یہ دروازہ بند ہو اور دوسری طرف سے لوگ آیا کریں. سبحان اللہ کہو. تو مجھے کوفت ہوتی ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. اب تو مجبوری ہے نا, تقاضے دبانے پڑیں گے بھائی. توجہ میری طرف. صورت ایسی صحابہ فرماتے ہیں لوگوں سارا دن محنت مزدوری, جسم چور چور ہو جاتا. شام کے وقت جب حضور کی محفل میں پہنچتے آقا مسکراتے, ایسے نظر آتا جس طرح ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. جب حضور مسکراتے ایسے نظر آتا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں. ابھی بھی پتہ نہیں چلا. جامعۃ السلام میں آنے والوں امی عائشہ بیان فرماتی ہیں جب میرا شوہر, میرا جوہر, میرا گوہر کالی پگڑی پہن کر اونٹنی پر سوار ہو کر پہاڑوں سے گزرتے, یوں نظر آتا جس طرح 14ویں رات کا چاند بادلوں سے نکل رہا ہے. اپنے پیغمبر کا ذکر سن کر بلند آواز سے کہا کرو سبحان اللہ. اور ابھی بھی آپ کو نہیں پتا چلا تو پھر میں آگے لے چلتا ہوں. پنجابی سمجھ لو گے تھوڑی تھوڑی. روایت کریں دا صحابی مرارا, میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا, چنو سی 14ویں تے کوئی ستارہ, میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ قسم رب دی چن مدم نظری آوے, محمد دا چہرہ سونا نظری آوے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اب یہاں ایک شعر سنو. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. نرم ہو رہی ہے آپ کی آواز. کھانا 6 بجے ملے گا. آپ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ایسی اللہ نے صورت عطا کی تھی میرے اور آپ کے پیغمبر کو, جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا, ان عورتوں نے انگلیاں کٹوائی, ایمان نہیں لائی, انگلیوں کو کٹوا دیا. اور میرے مدنی کو اللہ نے ایسی صورت عطا کی تھی, دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر بدر میں جا کر گردنیں پیش کر دیتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر, کیا کہا میں نے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا,
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ صورت اعلیٰ سیرت اعلیٰ۔ اب سیرت سنو ذرا، آپ رحمت بھی ہیں اور آپ کی سیرت سنو۔ سیدہ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں، سرکار کو میں گھر لے کر چلی جاتی ہوں، دایاں حصہ دودھ والا حضور کے لیے وقف کر دیا اور بایاں دوسرے بھائی کے لیے وقف کر دیا، ادھر سے یہ دودھ پیتے رہیں، ادھر سے دوسرا بھائی پیتا رہیں۔ ایک دن میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں سیر بھی ہوتے ہیں یا نہیں، بھوکے نہ رہ جائیں، کمزور نہ ہو جائیں، بیمار نہ ہو جائیں، میں آمنہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، مکہ والے مجھ سے پوچھیں گے کمزور کیوں کر دیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے دوسری طرف سے دودھ دینے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک پھیر لیا، میں نے دوبارہ کوشش کی، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا، میں نے تیسری مرتبہ کوشش کی، آواز آ رہی تھی، حلیمہ میں بھائیوں کا حق دینے کے لیے آیا ہوں، میں محمد حق کھانے کے لیے نہیں آیا۔ اور دوسرا جملہ مولانا خالد صاحب کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں امت کو سبق دینے کے لیے آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ جو پیغمبر اپنے بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیتا، اگر خلافت شیر خدا کا حق تھا تو ابو بکر کو کیسے دے کر چلے گئے؟ نہیں سمجھ آیا، یہ بھی کوئی تھوڑا تھوڑا سمجھ لیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی خلافت تو حضرت علی کا حق تھا، ابو بکر کو دے گئے، جو نبی بھائی کے حصے کا دودھ نہیں پیتا، وہ خلافت اگر حضرت علی کا حق تھا تو ابو بکر کو کیسے دے کر چلے گئے؟ سفید جھوٹ بولتے۔ ساری زندگی حضور نے عدل کیا، انصاف کیا۔ مولانا خالد صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ضیاء المحسن صاحب بیٹھے ہیں، مولانا عثمان صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لینا، پیغمبر آخری دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو یہاں لے لو، میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو آج بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر نہ کرنا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا وہاں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ صفیں درست فرما رہے تھے، میرا پیٹ ذرا باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے ذرا وہ لکڑی کے ساتھ پیچھے کیا، مجھے تکلیف ہوئی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھ سے لے لو، عمر عثمان علی مجھ سے لے لو۔ حضور نے فرمایا میرے مسئلے میں انوال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا حضور میرا کرتا بھی اترا ہوا تھا، آپ کرتا بھی اتار دے۔ نبوت نے کرتا بھی اتار دیا، بدلہ اس نے کیا لینا تھا؟ فوراً آگے بڑھ کر حضور کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کہ آخری وقت ہے اس لیے چمٹ گیا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ میرا جسم بھی لگ جائے گا۔ زحمت نہیں، حضور رحمت بن کر۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، آج معاشرہ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، آج حقوق کی جنگ ہو رہی ہے۔ بیوی خامد کا حق نہیں ادا کر رہی، خامد بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا، بیٹے ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ آواز نہیں آئی؟ میرے پیغمبر کی صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ
اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک دیکھیے. جو عورت روزانہ کوڑا ڈالتی ہے، گندگی زلفوں میں ڈالتی ہے، آج کئی دن گزر چکے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا صحابیوں وہ عورت جو کوڑا ڈالتی ہے وہ کدھر گئی؟ عرض کیا حضور وہ تو بیمار ہے. فرمایا آج میں اس کی تیمارداری کے لیے خود جاؤں گا اس کے گھر کے اندر. سرکار عصر کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ آپ کے جانثار دیوانے پروانے بھی جا رہے ہیں. جا کر ڈور کھڑکائی، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ ایسے کیا لوگ، توجہ میری طرف. سرکار نے جس وقت یہ عمل کیا اندر سے بچی نکلتی ہے چھوٹی سی. حضور کو دیکھا، جانثاروں کو دیکھا، پروانے اور دیوانوں کو دیکھا، فوراً لوٹ کر اپنی اماں سے جا کر کہنے لگی یا ام قد جاء محمد و اصحابی، اماں تیرے دروازے پر آمنہ کا لال بھی آ گیا ہے، سارے نبیوں کا سردار آ گیا ہے اور اس کے جانثار بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو روزانہ کوڑا ڈالتی ہے، حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا سنا ہے بیمار ہے، لاچار ہے، مجھے پڑوسیوں سے پیار ہے، محبت درکار ہے. سیرت دیکھو. تو جب اندر داخل ہو گئے وہ تڑپ رہی ہے، رنگ فک ہو گیا، رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی تاری ہے، آج بدلہ لیا جائے گا. میرے آقا نے جب اس کی حالت کو دیکھا فرمایا اماں میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو دعا دینے کے لیے آیا ہوں، میں جفا کے لیے نہیں آیا. مولانا ضیاء المحسن صاحب میں جفا کے لیے نہیں آیا، میں وفا کے لیے آیا ہوں. تو نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے میرے سر کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تاج رکھا ہوا ہے. میں صرف اپنوں کے لیے نہیں، میں غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، میں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، میں جنات کے لیے رحمت بن کر آیا، میں حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، میں اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. کوئی اندھا اپنی آنکھوں کا علاج نہ کرائے تو اس کا قصور ہے، ورنہ رحمت تو عام ہے، اگر اس سے کوئی نفع نہ اٹھائے تو اس کا قصور نظر آ رہا ہے. فقیر بلانے کے لیے آیا. توجہ میری طرف ہے، یہ ہماری مسجد اپنی ہے بھائی. مولانا خالد صاحب ہمارے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا. گھر دی مرغی دال برابر ہوتی ہے، آج کل تو دال بھی بڑی مہنگی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا. ہاں توجہ میری طرف ہے. رحمت درکار ہے. میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، دعا کے لیے آیا. تو نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کرنے کے لیے آیا. اگلے جملے سننا ذرا. میرے آقا نے فرمایا اماں پانی کی ضرورت ہے تو پانی لاؤں. سبحان اللہ. وہ تو کوڑا ڈالتی ہے. پانی کی ضرورت ہے پانی لاؤں، دوائی کی ضرورت ہے میں خود دوائی لے کر آتا ہوں، پیسے کی ضرورت ہے رقم کی تو میں وہ بھی مہیا کرتا ہوں. تو جلدی جلدی ٹھیک ہو جا تاکہ تو وہ عمل کر. جب تو وہ عمل کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں، رحمت کا مظاہرہ کرتا ہوں تو خدا عرش پہ راضی ہو جاتا ہے. دائیں بائیں نہیں دیکھنا بھائی. پانی، روٹی، دوائی ضرورت ہے تو لاؤں. تڑپ کر کہنے لگی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
جن کے کہنے پر یہ میں عمل کرتی رہی ہوں وہ تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ تو ایک دن بھی نہ آئے. جن کے کہنے پہ یہ میں نے عمل بد کیا، یہ غلط عمل کیا، وہ تو ایک دن بھی مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے. اور جس کے اوپر میں زلفوں پہ کوڑا ڈالتی رہی وہ محمد میرے گھر کے اندر آ کر میری تیمارداری کر رہا ہے. میرے گھر کے اندر جھاڑو بعد میں دینا، پیغمبر پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر صحابیہ بنا لیجئے. زحمت نہیں، اس کے لیے بھی رحمت بن کے. اب توجہ کرنا ذرا. علامہ صاحب تشریف تو نہیں لا رہے؟ جس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، توجہ میری طرف رہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں اب کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں. عالم اسلام کے عظیم مفکر کہیں تب بھی ٹھیک ہے، مناظر اسلام کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اس وقت بقیت السلف کہیں تب بھی ٹھیک ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر آپ کو اتنا بڑا جید عالم نہیں ملے گا جتنا کہ اللہ نے مولانا خالد محمود صاحب کو علم عطا کیا. ساری زندگی علم پھیلانے کے اندر گزر گئی، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں گزر گئی، اور ساری زندگی باطل فرقوں کے ساتھ مناظروں کے اندر گزر گئی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، خاندان میں برکتیں عطا فرمائے. کہو آمین. لو جی، علامہ صاحب کہاں ہیں؟ خلا حضرت تشریف لے آئے. میں نے پہلے عرض کیا میں گھر کا خطیب ہوں یار، جب آپ کا دل چاہے، جب مولانا خالد صاحب کی نظر پڑے گی تو بندہ حاضر ہو جائے گا. تو وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ بے ادبی ہے کہ اتنا بڑا علم کا سمندر ہمارے ہاں موجود ہو تو ایک قطرہ جو ہے وہ بولتا رہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت کا وجود ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے سعادت رکھی ہے. اللہ ان کے علم میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے. یہ تھے جناب حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں حضور کی صورت بھی اور سیرت بھی بیان فرما رہے تھے. اب وقت کم ہے، حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، تو میں حافظ علی ایوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اس کے بعد پھر حضرت کا خطاب ہوگا. اس سے پہلے جناب حافظ علی ایوب صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں اپنے استاذ محترم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. آپ سب حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا. آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا. مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے. مسجد نہیں بھولی وہ مینارے، نہیں بھولے.
ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے گو سارے صحابہ ہیں بڑے پیارے نبی کے گو سارے صحابہ ہیں بڑے پیارے نبی کے جو ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے جو ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے. ذرا بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے. اور بو جہل کی مٹھی ہو کمر ہو کہ شجر ہو بو جہل کی مٹھی ہو کمر ہو کہ شجر ہو آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے. اور اہل بیت کے دیوانوں ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. بو سے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر بو سے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. ہمارے آج کے مہمان خصوصی اہل سنت والجماعت کے سرپرست اعلیٰ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب PhD. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی بے شمار دولت سے نوازا ہے. بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم حضرت کا زیادہ سے زیادہ بیان سنا جائے. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب. الحمدللہ
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا من کفر بعد ذلك فأولئک هم الفاسقون۔ حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے علم تو کسی کو دیا، کسی کو نہیں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تو علم کی تقسیم تو اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور تو ہر کسی کو دیا۔ ہر شخص جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، حالات کو دیکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور اس کی عقل بھی حالات کے گرد گھومتی ہے۔ تو عقل سے کام لینا عقل مندوں کا کام ہے، اور عقل کو چھوڑنا بے وقوفوں کی زندگی ہے۔ تو عقل تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا۔ اب میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، اللہ تعالیٰ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل رات نزلہ زکام سے طبیعت بے حال تھی، لیکن بد حال نہ تھی۔ بے حال ہونے کی منزل میں سے گزرنا پڑے تو اتنی پریشانی نہیں جتنا بدحالی سے دو چار ہونے ہوتا ہے۔ یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں جو لوگ آتے ہیں یا آئے ہیں یا ٹھہرے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو دین سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ دین سے دور ہیں انہیں کہتے ہیں بے دین۔ جو نماز نہیں پڑھتے بے دین، جو شراب پیتے ہیں بے دین، جو روزے نہیں رکھتے بے دین۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بے دین نہیں، بد دین ہیں۔ مثلا قادیانی، یہ پڑھے لکھے ہیں، قرآن پاک کی آیتوں پر بحث کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں انہیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن پٹڑی ان کی غلط ہے، تو ان کو بے دین نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک فکر پر، ایک سوچ پر اپنی محنت کر رہے ہیں۔ تو جو اپنی سوچ پر اور محنت پر عمل کر رہے ہیں ان کو بے دین کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، انہیں کہا کہ بد دین، کے دین تو ہے لیکن پٹری والا نہیں، حضور والا نہیں، دین والا نہیں، جو معروف چلا آ رہا ہے حضور سے اور صحابہ سے، وہ نہیں۔ تو قادیانی بے دین ہے یا بد دین؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے بعد ہمیں نبی کی سنت کی ضرورت نہیں، اور وہ آیتیں پڑھتے ہیں، طرح طرح کی استدلال کرتے ہیں، سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بے دین ہے؟ نہیں، دین ان میں ہے مگر غلط طور پر، انہیں ہم کہتے ہیں بد دین۔ تو اس ملک میں اپنے نوجوانوں کو بے دین ہونے سے بچانا اور بد دین ہونے سے بچانا دونوں کا ہمارے ذمہ ہے یا نہیں؟
جو آ کر دین کو بھول گئے، نمازوں اور روزے کو بھول گئے، کلمہ تک صحیح پڑھ نہیں سکتے، رمضان آتا ہے روزے نہیں رکھتے، وہ کون ہے؟ بے دین اور قادیانی اور منکرین حدیث، منکرین سنت، یہ سارے کے سارے بد دین ہیں۔ تو بے دینوں کے بارے میں بھی قوم کو جگانا چاہیے اور بد دینوں سے بچنے کا بھی جگانا چاہیے۔ الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں دونوں کام ہو رہے ہیں۔ جماعت کو آپ دیکھو تو وہ بے دینوں کو دین پر لا رہے ہیں، جن کو نمازوں کی توفیق نہیں ان کو نمازوں پر لاتے ہیں، جن کو کلمہ صحیح نہیں آتا ان کو کلمے پر لاتے ہیں۔ اسی طرح جو علماء ہیں وہ بد دینی کے مقابلے میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں اس علاقے میں مولانا خالد صاحب نے جس طرح بے دینی کے خلاف جو حالات ہیں ان کے مقابلے میں کام کیا، الحمدللہ بد دینی کے مقابلے میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بے دینی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جماعت کی مساعی کو مشکور فرمائے، اور بد دینی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو بے دینی اور بد دینی دونوں باتوں میں اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا کر شاید اپنی بات ختم کروں۔ طبیعت صحیح نہیں، شاید زیادہ وقت نہ چل سکوں، تو میں صرف ایک بات کی طرف کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کہے مجھ میں عقل نہیں؟ حاضرین میں، بچوں میں یا بڑوں میں کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھ میں عقل؟ علم کے بارے میں کہہ سکتے میں پڑھا ہوا نہیں، کوئی کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہوں، لیکن عقل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ عقل کے مدعی بھی ہیں اور الحمدللہ عقل کے زیور سے راستہ بھی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ایک جنگ میں نہیں، سب سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ایک جنگ میں آواز لگ گئی مشرکین مکہ کی طرف سے حضور کے بارے میں، حضور مارے گئے شہید، ورنہ جنگ لگی تھی یا نہیں؟ آواز لگی نا، جنگ احد میں آواز لگی، انہوں نے کہا کہ حضور شہید ہو گئے، انہوں نے کہا مارے گئے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہ تھی لیکن وہ بے وقت موت کے مدعی ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوابی کارروائی نہیں کی، چپ، اشارہ کر دیا۔ اس طرح میں ایک آپ کو واقعہ پوچھتا ہوں صرف اس بات کو جاننے کے لیے کہ آپ عقل کے لحاظ سے کہاں تک پرواز کرتے ہیں۔ جب یہ آواز لگی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو جو مسلمان ہیں موجود ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائی ذرا سوچئے کہ جب آواز لگے کہ حضور شہید ہو گئے تو جو مسلمان وہاں تھے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ عقل کے لحاظ سے سوچیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ حضور تو شہید ہو گئے، اب ہمارے زندہ رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، حضور تو شہید ہو گئے ہیں، اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ تو وہ بھی اپنے آپ کو امتحان میں پھینک دیں اور سارے ہی شہید ہو جائیں۔ تو جب سارے ہی شہید ہو جائیں تو حضور کا مشن حضور کے بعد رہے گا یا ختم ہوگا؟ کیا خیال ہے بھئی؟ عقل ہے تو جواب دو۔ اگر حضور شہید ہو گئے اور باقی اسی افسوس میں کہ جب حضور شہید ہو گئے ہیں
جب حضور شہید ہو گئے ہیں، جب حضور شہید ہو گئے، اب ہمارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی لڑیں اور شہید ہو جائیں۔ اگر یہ صورت ہو تو حضور کا مشن بعد میں باقی رہے گا یا ختم ہوگا؟ لیڈر نہ رہے تو اس کے بعد قوم چل سکتی ہے؟ اب اس وقت مسلمانوں کو سوچنا کیا چاہیے تھا آپ کا خیال میں؟ وہیں ٹھہر کر اپنے آپ کو ان کافروں اور مشرکوں کو سپرد کر دینا جن کی تیغ بے نیام بڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ تو یہ دانائی ہے یا وہاں سے بھاگنا اور ایسی جگہ اکٹھے ہونا کہ باقیوں کو پھر اکٹھا کر سکے؟ اس وقت کس ضرورت کس بات کی تھی؟ مارے جانے کی یا بھاگنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، آپ جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھاگ کر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور کہا آؤ میرے ساتھ جمع ہو جاؤ، یہاں جمع ہو جاؤ، ایک نیا مورچہ بنانے اور نیا مورچہ لگانے کی آواز لگائی۔ تو ان زخمی دل مسلمانوں کو جنہوں نے یہ خبر سنی تھی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، ان کو اس سے نکالنا کہ وہ دل نہ توڑیں اور آئیں پھر نئے سرے سے اکٹھے ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جس وقت یہ آواز آئی کہ حضور شہید ہو چکے ہیں مشرکین کی طرف سے، تو تشبیہ دی کہ جس طرح پہاڑی بکرا گھومتا ہے، اس طرح میں گھوم رہا پریشان تھا، اب کیا کریں؟ حضرت عمر کی نگاہ اس پر تھی کہ اگر واقعی حضور شہید ہو گئے ہیں تو اس مشن کو بچانے کے لیے، عقیدہ اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اس آواز کو آگے لگانے کے لیے ہم پھر نئے سرے سے تیار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرف اشارہ فرمایا، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، کہ اپنے مرکز کی طرف دوڑ کر جانا تاکہ پھر سے تیاری ہو اور پھر سے مقابلے میں آ سکیں۔ اس کے لیے قرآن پاک نے خود اجازت دی ہے کہ تم ایسے وقت میں اپنی جان کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے مرکز میں پھر ایک دفعہ قوت کو جمع کرو اور پھر سامنے آؤ۔ عقل کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ بولیے، وہی کھڑے، یہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ کوئی برا نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ اس دن اتنا بے جگری سے لڑے کہ بالکل اس طرح تلوار چلائے جاتے ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، وہاں بھی مشرکین کے سر اترتے جاتے ہیں اور ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کو کسی نے کہا کہ آپ اتنی بے جگری سے ادھر بھی مشرکین کو گرا رہے ہیں، ادھر بھی مشرکین، تو اتنی ہمت اور اتنی قوت آپ میں کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس جذبے میں تھا کہ اگر حضور ہی شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اسی میں بار بار آتا تھا، انہیں کہتے ہیں حیدر کرار۔ تو حیدر کرار نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، ادھر بھی گرائے ادھر بھی گرائے، اور جذبہ کیا تھا؟ اب ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ان کی بہادری کی بھی قدر کرتے ہیں کہ کتنا بہادرانہ جذبہ ہے حیدر کرار۔ لیکن جو انہوں نے سلطنتیں چلانی ہو اور ملک کو چلانا ہو، مشن کو چلانا ہو، نظام کو چلانا ہو، حضور کے نظام کو آگے باقی رکھنا ہو، ان کی فکر اور سوچ بہت اونچا پرواز کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہاں سے ہم جائیں، اور پھر مدینہ منورہ سے مسلمان نکلے تھے لڑنے کے لیے۔ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے تاکہ وہاں کچھ مسلمان جو بچے کچھ جو فوج میں نہیں آئے، جو ابھی نہیں، ان کو نئے طرح ترتیب دے کر پھر میدان میں لائیں اور مشن مصطفیٰ کو باقی رکھیں۔ اب جن لوگوں کو اسلام کی شوکت باتی نہ تھی، پسند نہ تھی، یہودی، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی عثمان بھاگ گئے۔ بھئی آپ عقل سے لحاظ ہوتے، اگر ایسا منظر آپ کے سامنے کبھی آئے کہ آپ کا رہنما جو ہے اس کے بارے میں بات چل جائے کہ وہ مارے گئے،
تو کیا آپ نئے سرے سے کمک جمع کر کے لوگوں کو جمع کر کے نیا مورچہ بنائیں گے یا خود بھی مر جائیں گے وہیں؟ کیا خیال ہے؟ لیکن یہ بنو امیہ میں بہادری کا جذبہ بہت تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رگوں میں بنو امیہ کا خون رکھتے تھے. غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ سہارا نشین کیا تھے، جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا. ان کے سامنے سب مشن باقی رکھنا. اب ظاہری طور پر تو انہوں نے وہیں کٹنے کا اگر ارادہ کر لیا ہو تو اس کا معنی یہ سمجھ آئے گا کہ شاید ان کی نگاہ ادھر نہیں گئی کہ آئندہ اس مشن کو باقی رکھنا، جلدی میں، جوش میں، محبت میں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چلے گئے یا حضرت عمر پہاڑی پر جمع ہو کر آواز دیتے ہیں جمع ہو جاؤ، ادھر جمع ہو جاؤ، ادھر جمع ہو جاؤ، تو یہ داناؤں کا وہ کردار ہے. لیکن یہودیوں کا پروپیگنڈا اب تک چلا رہا ہے کہ جی دیکھا عثمان بھاگ گئے. اب آپ اپنی، میں علم کی بات نہیں کہتا، آپ کی عقل سے اپیل کرتا ہوں، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ وہ جو بھاگے وہ قرآن کی اس آیت کے تحت نئے سرے سے مشن کو قائم کرنا، قوت کو جمع کرنا، اس کی خاطر بھاگے تھے یا دین سے بھاگے تھے، مشن سے بھاگے تھے، حضور سے بھاگے تھے. پھر جب پتہ چلا کہ حضور موجود ہیں تو کیا پھر حضرت عثمان وہیں نہیں آ گئے؟ تو بھاگنے والے جو ہیں وہ دوبارہ وہاں آتے ہیں. وہ جس ارادے سے گئے تھے ان میں ایک شوکت تھی، قوت تھی. اس قوت کے لحاظ سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کی بالکل پسپائی نہ ہو، ہم نئے سرے سے آئیں. تو میں آپ سے ایک جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنگ کے حالات میں افراتفری ہوتی ہے اور افراتفری میں حالات کچھ کے کچھ ہوتے ہیں. اب یہ بھی کوئی علم دین کی خدمت ہے کہ اس وقت افراتفری کے حالات میں مختلف صحابہ نے جو موقف اختیار کیا ہم کسی پر کوئی تنقید نہیں کر سکتے. حضرت علی مرزا اگر برابر لڑے ہیں کہ جب حضور شہید ہو گئے تو میرے نے کیا فائدہ، وہ بھی ایک جذبہ تھا، حضور کی محبت تھی، حضور کا تعلق تھا اور آپ کو بہادری کا جوش تھا. حضرت عثمان اگر دور چلے گئے تو ان کو نئے سرے سے اپنی قوم کی تعمیر کرنا اور ان کو تیار کر لانا یہ بھی ایک کام تھا. حضرت عمر اگر پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دینے لگے آؤ ادھر جمع ہو جاؤ، ادھر جمع ہو جاؤ، تو افراتفری میں ان کی سمجھ نے یہی کام کیا. تو دانا قومیں، سمجھدار قومیں ہر پہلو کو سوچتی ہیں یا نہیں؟ ہر پہلو کو. اب صحابہ کے حضرت علی مرزا نے وہ کردار ادا کیا کہ وہ حیدر کرار کہلائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی کردار یہ تھا کہ وہ نئے سرے سے حالات کو سنبھالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کہ اگر آپ واقعی شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں، وہ ادھر لگ گئے. حضرت عمر نے موقع پر ہی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہے تھے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا مشن باقی رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے یا حضور کی محبت میں کہنا کیا ہم حضور کی محبت میں مر مٹے گی ہم عاشق ہیں؟ حضور کے مشن کو جاری رکھنا یہ زیادہ اونچا کام ہے یا حضور کی محبت میں کہنا ہم عاشق رسول ہیں؟ آج بھی جب لوگوں کو دین کے لیے کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے، کئی لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں عاشق رسول ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کی ادا اور ہے اور دین کو باقی رکھنا اس کی ادا اور ہے. دین کو باقی رکھنے کی صورت کیا ہے؟ دین کو باقی رکھنے کی صورت کیا ہے؟ سوال میرا سمجھو اور عقل سے جواب دو. بھئی یہ حضور کے مشن کو باقی رکھنے کی جو ضرورت ہے وہ کس لیے ہے؟ جواب کہ حضور کا مشن چلتا رہے، حضور کا مشن چلتا رہے. اور خلافت کا جو معنی ہے میں اس کو نہیں چاہتا یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن یہ اتنی بات آپ سے بتاتا ہوں کہ خلافت کا معنی کیا ہے کہ کنٹینویشن آف دا مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو مشن ہے کنٹینیو رہے، وہ کنٹینیو رہے، حضور کا مشن کنٹینیو رہے
اگر کنٹینیو رہے تو یہ ہے خلافت، اگر کنٹینیو نہ رہے تو یہ ہے بغاوت۔ بھئی حضور کا مشن باقی رہے حضور کے بعد، یہ اس کا نام کیا ہے؟ خلافت، اور مشن باقی نہ رہے اس کا نام ہے بغاوت۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت، اور صحیح معنی میں اہل سنت کا عقیدہ انہی ایوانوں میں، انہی مدارس میں، انہی مساجد میں ترقی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جن کی نسبت علماء دیوبند سے ہو۔ ان کے ہاں خلافت کیا ہے؟ حضور کے مشن کی بقا، کہ باقی رہے گا۔ تو حضور کا مشن باقی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خود بتا دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے، موجود تھے، اپنا کام کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خلافت دوں گا۔ کیا مانا؟ کہ تیرا مشن جاری رہے گا۔ اے میرے محبوب، آپ کے بعد آپ کا مشن جاری رہے گا، میرا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ میں تمہیں خلافت دوں گا۔ کہاں کہاں خلافت؟ کوئی روحانی خلافت نہیں، فی الارض، ارضی خلافت، زمین پر۔ زمین پر تمہاری اس مشن کے اٹھانے والوں کی ایک بادشاہی، ایک حکومت اور سلطنت قائم ہوگی۔ لا یستخلفنہم فی الارض، اگر فی الارض کا لفظ نہ آتا ہم کہتے کہ کوئی روحانی بات مراد ہے، روحانی شان مراد ہے، نہیں، فرمایا فی الارض، زمین پر۔ وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کن سے؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بادشاہی دے گا، جانشینی دے گا حضور کی۔ تو کہاں دے گا؟ زمین پر۔ تو حضور کے بعد جو خلافت ہے وہ زمین کی ہے۔ تو حضور کے بعد زمین پر اللہ نے قبضہ کن کو دیا؟ سب کو، صحابہ کرام کو۔ حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر قبضہ اور سلطنت کن کو دیا؟ بولو۔ معلوم ہوتا ہے سارے سب بھائیوں کی عقل کام کر رہی ہے۔ اگر عقل کام نہ کر رہی ہوتی تو یہ جواب ہوتا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم علم والے نہیں۔ بھئی علم کی بات ہے، عقل کی بات ہے، عقل کے روح سے جواب دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضور ابھی دنیا میں تھے تو وعدہ کیا۔ یہ وعدہ کہاں ہے؟ کہو قرآن میں۔ کہاں ہے وعدہ؟ قرآن میں۔ اور اس وعدے میں روشنی روشنی ہے، اس وعدے میں روشنی روشنی ہے، کوئی تضبط نہیں۔ کوئی کہے نہیں کیا ہے کیا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ تو یہ وعدہ کہاں ہے؟ جہاں روشنی روشنی ہے۔ سورت کون سی ہے؟ سورہ نور۔ اللہ تبارک و شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خلافت والی جو آیت ہے وہ رکھی سورہ نور میں، تاکہ روشنی تم تک پہنچے اور تم جان لو کہ روشنی یہی ہے، اور جو لوگ خلافت نہیں مانتے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ کہہ دو غاروں میں۔ نعرہ تکبیر! بھائی اندھیرا کہاں ہوتا ہے؟ غاروں میں۔ دن کا وقت بھی ہو تو اندھیروں میں، غاروں میں اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی آیت کس صورت میں رکھی؟ سورہ النور، روشنی روشنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کو، خلافت والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، اس مشن کی بقا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا۔ اب بھی روشنی کی کوئی کمی ہے؟ اب لے کے روز روشن شمع کافوری نہد، زود باشد کے بشب روغن نہ باشد در چراغ۔ جو لوگ اب بھی نہ سمجھے بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ نے 23 سال نبوت اور رسالت کا کام کیا، 23 سال کام کیا، 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ تو حضور کے بعد آپ کا مشن باقی، تو اہل سنت کا مسلک حق ہے۔ اگر آپ کے بعد آپ کا مشن باقی نہیں تو اہل سنت غلط ہیں۔ اہل سنت کہنے کہتے ہیں؟ اہل سنت وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مشن کو باقی مانے، بصورت خلافت باقی مانے، ابو بکر عمر کے ذریعہ باقی مانے،
جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی عطا فرمائی زمین پر خلاف. یہ کوئی روحانی بات نہیں, کوئی خواب نہیں, یہ واقعات ہیں اور حقائق ہیں. اماتن اللہ علیہ حاضر عقیدت اصل مفورہ. اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے. اب عقل کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کہ صحابہ کے بارے میں جو پروپیگنڈا ایسا کرتے ہیں وہ جی بھاگ گئے. اللہ کے بندے, قرآن نے کہا ہے من یولم یوم الدین دبر الا متحرفا لقتال و متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ, کہ جب جنگ میں سامنے آؤ تو مسلمانوں کے مجمع کو بنانے کے لیے اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور تیاری کرنے کے لیے پھر اپنے کیمپوں میں چلے جاؤ, گھروں میں چلے جاؤ, لوگوں کو جمع کرو, تو یہ جائز ہے. اس وقت یہ کہنا کہ جب گئے ہیں حضور تو ہم بھی جائیں, یہ محبت کا نشان تو ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو سیاسی دور اندیشی نہیں کہہ سکتے. سیاسی دور اندیشی والے وہ بھی اپنا سیاسی کام کر رہے تھے, محبت والے اپنی جان قربان کر رہے تھے. ہم تو دونوں کے غلام ہیں. ہم دونوں, حضرت علی مرتضیٰ کا کہنا کہ اس دن میں اس طرح بے جگری سے لڑا, اور جذبہ کیا تھا کہ جب حضور نہیں رہے, تو یہ عشق و محبت کا اشعار ہے. ہم اسی طرح ان کی عقیدت مند ہیں جس طرح حضرت عمر کی عقیدت مند ہیں. نعرہ تکبیر, خلافت راشدہ زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, علماء حق زندہ باد, حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب زندہ باد. آپ اس وقت اس دور میں کون سا نعرہ لگا رہے ہیں, کون سی آواز بلند کر رہے ہیں؟ وہی کہ جہاں مشن باقی رہا, اب بھی آپ نے یہ جو آواز لگائی یہ بھی مشن کی بقا کی ہے. آپ کی یہ صدائیں اور آپ کی یہ آوازیں اس مشن کے بقا کی ہیں. حضور نے جو پیغام دیا اس کے بقا کی ہیں, یا صرف عاشق آ گئے ہیں؟ آج علماء دیوبند جب سنتوں کو روشن کرنے کی بات کہتے ہیں تو کئی لوگ دیوبند کی بات کرتے تو کہتے ہیں کہ جی عاشق تو ہم ہیں. بھائی یہ اس وقت مقابلے کی بات نہیں, اس وقت سب کو جوڑ کر ایک ہی بات کرنی چاہیے کہ صحابہ برحق, صحابہ. اس وقت ان میں کوئی تفرقے کی بات کرنی چاہیے نہیں, سب صحابہ برحق. میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی تفصیل سے بات کر سکوں, لیکن طبیعت چل نہیں رہی. اور مولانا نے بتایا کہ پروفیسر صاحب کا نام ڈاکٹر ابو مریم, ڈاکٹر ابو مریم, ابو مریم کہ ڈاکٹر ابو مریم صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہیں گے, اور وہ وہی بات کہیں گے. آپ اس میں دیکھنا کہ حضور کے مشن کی وفا میں کہ یہ مشن باقی ہے, اس کو چلانا چاہیے اور اس چلانے کے طریقے سوچنے چاہیے. یہی ایک بات کہیں گے. بیان وہی ایک ہے, اس کی ادائیں مختلف ہیں. ہر کسی نے اپنے اپنے ادا کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے. میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر رکھے اور اس عقیدے پر ہی آخری وقت آئے. اس عقیدے سے ہی قبر میں اترنا نصیب ہو اور اس عقیدے سے ہی قبروں سے اٹھنا نصیب ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام alaikum. Jazakum Allah khair for coming, and I would like to thank Sheikh Khalid for inviting me today. He always praise me and give me more than what I reserve. So I'm really doesn't reserve all this. Welcome, and mashallah, you all better than me, because the title is the mercy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and mashallah I can see you all you follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam better than me. You all got beard, but I haven't got, so I'm a little bit embarrassed. So that's one of the things. But today Sheikh asked me to prepare just a couple of stories or just some examples about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mercy. Rahmat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What we can say about Rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam? There are so many stories and so many things happened in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam life. But I have chosen or remembered 4 or 5, so I just put them in my here my notes so I can remember. I will start with just the beginning of Islam, when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suffered a lot from Quraysh and Kuffar Mecca. They used to give him really hard time. Ta'deeb, they make joke of him and put rubbish on him while he's praying near Kaaba and a lot of other things. But he didn't put in his heart any hate. So
he was always forgiving them, even though they gave him really bad time. Nobody in this life can do this. No, even me, anybody of us, if somebody does bad thing to you, you always keep it, and one day you react or you reply. Or if somebody says wrong thing to you, you always remember this. Unless you, mashallah, you have very good akhlaq. But nobody has good akhlaq like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has the top akhlaq and manners. So they gave him all this hard time during his period in Mecca, and the Sahaba as well. But he didn't hate them. When he came back to Mecca, Fatih Mecca, he was superior, and Muslims were the winners of this day. So they came to Mecca, and they all came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him, ما أنت فاعل بنا يا محمد يا رسول الله أنت كريم وابن أخ كريم. What Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to them, he said, اذهبوا فأنتم الطلقاء. You go, or you all free. He didn't say anything. He didn't even punish any of them. So that's only a simple example of mercy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. So he didn't really revenge for himself. He forgave them all in that day, in that big day. Another little story in Mecca. Also about Rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. One day in Mecca, during the beginning of Islam, he was passing in one of the streets, and there was elderly lady, very old lady. She's not Muslim lady, and she saw him. She didn't know he's a Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and she called him because she was carrying heavy things. So she wanted Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to help her just to put this heavy weight on her back, and because she wanted to walk with this heavy weight. So Prophet Muhammad ﷺ didn't put this on her back. He did lift this heavy weight and walk with the woman to her destination. She didn't ask him, but because she's elderly and he saw her weak, so he put all this heavy weight on his shoulders and walked with her. So when she reached the destination, she didn't know who's this. So she said to him, I wanted to give you just little advice. You helped me, but I don't have anything to give you back, but I will give you just wise advice. He said to her, what's this wise advice? She said to him, there is somebody called Muhammad in Mecca. He came with the new things, with a new religion. If you hear about him, don't listen to him. He's sahr, and he's majnoon. So he smiled and he said to her, look, I am Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So she's surprised. She said, are you Muhammad? He said, yes, I am Muhammad. He said, okay. She said to him, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. So she straight away realized the akhlaq and the manners of this Prophet Muhammad. He said, it can't be right, you are cheating people and you lying. That's what they say about you. So this is another little story. Another one, Prophet Muhammad ﷺ used to have a boy, ghulam, to help him, khadim. And this ghulam was Yahudi. So he was a Jew, teenager, helping Prophet Muhammad ﷺ. So one day this person, this boy, was very ill. So he was just about to die. He was, I don't know what's in English. I think in Arabic we say yahtadir. Yahtadir means he's just about to die. In English maybe gasping or Near death. Near death. He was near death. He's just dying. He's very ill person. And Prophet Muhammad ﷺ, when he knew, he went straight away rushing to his house with another sahabi. They said, where are you going, Prophet Muhammad ﷺ? He said, I'm going to save this boy from Jahannam, if I can. So he went straight away to his house, and he said to the boy, because he was just about to die, say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. So the boy, his father was standing beside him. He looked at his father because he was scared. He was worried to say this because his father, because he's Yahudi and his father is Yahudi. So he looked at his father. His father said to him, Ati' Abul Qasim.
listen to Abu Qasim, listen to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, and he said it, he said after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, and then he died. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was relieved and he was happy. He went out and they said, he said to Sahaba, Alhamdulillah alladhi hafidnahu min nari Jahannam. So he saved one person from the hellfire. So that's another story. Another story also authentic at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam time. There was a battle between al-Muslimin and al-Kuffar. I can't remember which one, but I heard this story only last Friday, in Friday Jum'ah. So one of the Sahaba, he's a Muslim, but his father is still kafir. So they wanted to go for this battle, his father in the enemy side and himself in the Muslim side. So before the battle, he went to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said to him, Prophet Muhammad, can I kill my father myself? I don't want anybody else to kill him, because if somebody else kill my father and I see this person, I might feel maybe shaitan start talking to me, look, this person killed your father. So I want to finish this and I want to kill him. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, you don't kill him. We don't want people to say Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kill his Sahaba or father of his Sahaba. He said, we will do da'wah for your father, we will do good suhbah for your father, and this is the last thing. So he didn't look at this story. He's in the enemy side. He wants to kill Prophet Muhammad and he wants to kill as much as he can from the Sahaba. And this person wants to kill his father because he doesn't want anybody else, in case the shaitan start doing waswasa to him and say to him, look, this is your father's killer. How come you look at him, you are a friend of him? So subhanallah, this is the mercy of Prophet. There are so many stories and so many examples during the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We in this dunya, subhanallah, weak. And we always have some bad things in our personality and characteristics. But subhanallah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he hasn't got any of this. Whatever we say, examples, if anybody says anything to you, either Muslim or non-Muslim, you remember this mistake from this person. Said, this person did this to me. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always forgive his enemies, always forgive whoever gives bad things to him. Another story, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sahaba, they went to invite Ahl al-Ta'if, a place in Saudi Arabia called Ta'if. So he went to make da'wah, to invite these people, kuffar, to Islam. So at that time it was very hard, same as Mecca. They just started making joke of him. They started to stone him. They looked in this area wherever there is a crazy person, Majnoon, and they called him and said, look, you go to this person and start joking or hit him with stones. So they started to say this about him. And he didn't subhanallah, hit them at the same time. So they started to hit him with stones, and the blood was just reached his feet. So he was bleeding. And subhanallah, because they did this to the greatest person on earth, Allah has sent Malak min al-Malaika, angel of the angels, just to do whatever Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says to him to do. So he said to Muhammad, Allah has sent me to you now. If you want me, in Arabic, he said to him, سأطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبال, mountains. He said, if you say yes, now I will just make these two mountains upside down on them. He said, no, don't do this. May Allah in the future guide some of them to Islam. لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. So imagine somebody is hitting you hard and you are bleeding and you have the chance to do something simple or to react, and you say, no, I don't want. Subhanallah. So this is some examples of the rahmah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there are so many examples, but what I think the message
is if we can do even 10% or 5% of the mercy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or to have a little bit of akhlaq of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we will be inshallah in the Jannah, in the paradise. But it's difficult, subhanallah, because we all weak, we all human beings. But inshallah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our role model, and he's our muallim, and he's our qudwa. So we trying to have this kind heart Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had, or at least 5% of his kind heart. Jazakumullah khair. This is from me today. I try to just give you some stories about Rahmat al-Rasul alayhi salatu wasalam. Barakallah feekum. Jazakum. اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا تھا. ارشاد خدا بندی ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبہ پر فائز فرمایا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کام کرتے تھے. 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا سلف لانا، بازار سے کوئی چیز لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، لیکن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہے، لیکن آپ نے کبھی ان کو ٹوکا نہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے اور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ ہیں اخلاق. آج مسلمانوں میں جو سب سے جو کمی ہے جس چیز کی، وہ ہے اخلاق. ہم نماز میں بھی آگے ہیں، روزے میں بھی آگے ہیں، حج اور عمرے میں بھی آگے ہیں، لیکن اخلاق مسلمانوں کا وہ سب سے نچلے درجے پر ہے. ان کے پیغمبر کا اخلاق سب سے اونچے درجے پر ہے. آج ہم اخلاق کی وجہ سے گوروں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے مکان جو ہیں ان کے ہاں جا کر لیتے ہیں اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ گورے کے ساتھ، ہم گوروں کے علاقے میں رہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی گورے نے کہا کہ میں مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہوں؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوتے تو وہ اپنا مکان بیچ کر ہمارے علاقوں میں آ کر رہتے. آج ہم اپنے علاقوں میں، اپنے مسلمانوں کے علاقوں سے چھوڑ کر ان کے علاقوں میں جا کر رہنے کو پسند کرتے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے ساتھ گورا رہ رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ آ کر مسلمان بسا ہے آپ اس سے ناراض ہیں. کیوں؟ اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا رہنا سہنا اچھا نہیں ہے. وہ رات کو 2-3 بجے تک شور مچاتے رہتے ہیں، گاڑیوں کی آمد ہے، لوگوں کی آمد ہے، اور اس سے جو ساتھ والا پڑوسی ہے اس کو تکلیف ہوتی. تو آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاق کی. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا اخلاق عطا فرمائے.